मसीह यीशु के बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को देखें। तो मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 37 बाब 37, सब निकाल लें। जी, सबको मिल गया है। 7 आयत से हम लेकर 10 आयत तक खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है। सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसने उसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा, यह ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम जो है बात यहां से शुरू करेंगे कि आखिर यूसुफ से हसद करने का, बुग़्ज़ रखने का स्वभाव क्या था? वो क्यों उसके भाई उससे बुग़्ज़ रखते थे? क्यों उससे हसद करते थे? इसलिए क्योंकि उसने एक ख्वाब जो था बयान किया था, और उन्होंने उस ख्वाबों की वजह से ही उसे क्या किया था? उसे हसद किया था। क्योंकि उसने क्या कहा कि 11 सितारों ने क्या किया है? मुझे सजदा किया है। और चांद और सूरज, जैसा कि यहां पर जिक्र है, चांद किस चीज को ज़ाहिर करता है? मैंने बताया आप लोगों को पहले भी, किसको ज़ाहिर करता है? कलीसिया को। किसको ज़ाहिर करता है? अब औरत हमेशा कलीसिया को ही ज़ाहिर करती है। अब वो और उसका जो बाप था, जो कि सूरज से, हालांकि देखिएगा कि किस तरह सूरज उसका बाप, वो कहता है कि हम सब तुझे सजदा करेंगे। वो ख्वाबों का देखने वाला था ना, इसी वजह से तो उसे हसद किया गया था। और आपको पता है, एक दिन उसके बाप ने जो है उसको भेजा, अनवार में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? उसके बाप ने उसे भेजा कि तेरे भाई जो हैं वो भेड़ बकरियों को चराने गए हुए हैं, जरा जा उनकी खबरगिरी कर, उनके पीछे जा और उनका हाल मुझे बता। और वो पीछे उनके जाता है, काफी दूर निकल जाता है, और एक शख्स उसे मिलता है और उससे वो ये कहता है, क्या तूने मेरे भाइयों को देखा है? तो वो कहते हैं, हमने उसे 2-3 में देखा है। कहां पर देखा है? वहां पर देखा है। और वो वहां पर भेड़ बकरियों को क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं। और जब वो जा रहा था तो उसके भाइयों ने दूर ही से उसे देख लिया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो उन्होंने आपस में एका कर लिया, उन्होंने ये तहैया कर लिया, उन्होंने ये मंसूबा बना लिया, क्यों ना ये जो हमारे ऊपर सल्तनत करने वाला है, ये हमारे ऊपर जो हुक्मरानी करने वाला है, ये जो बड़ा ख्वाब देखने वाला है, आज इसका काम क्यों ना तमाम कर दिया जाए। और जब वो आ रहा था तो उन्होंने जो मंसूबा बांधा था, पहले तो उन्होंने क्या किया कि इसे मार दें। लेकिन एक भाई था जिसने कहा कि इसे मारे ना, बल्कि इसको घड़े में फेंक दें।
نے کیا کہا کہ اسے کیوں نہ ان کے ہاتھ جو ہے بیچ دیا جائے. کتنے سکوں کے عوض اسے بیچا گیا تھا؟ بائبل پڑھا کرو. 20 ہے. بائبل پڑھا کریں برائے مہربانی. تکے نہ لایا کرو, سچائی دسیا کرو لوگوں. ٹھیک ہے؟ کتنے؟ 20. اب یاد رکھنا ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ بالکل مسئلہ مسیح تھا. یوسف جو تھا کیا تھا؟ مسئلہ مسیح تھا. اب اس کو جو ہے 20 سکوں کی عوض جو ہے بیچ دیا گیا. لیکن یسوع مسیح کو جو ہے 30 سکوں کی عوض بیچ دیا گیا. اب وہ جو اسماعیلیوں کا گروہ آ رہا تھا جو اسے خرید کر لے گیا, تو وہاں پر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ ایک پھلدار پودا تھا. کیا تھا؟ خدا اس کے ساتھ تھا. خدا اسے سرفرازی دینے والا تھا. خدا اس کے ساتھ خوابوں میں کلام کرنے والا تھا. آج اگر کوئی خواب دیکھ لینا تو لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں, لو جی کیسا خواب دیکھ لیا. خدا بائبل کے اندر بہت ساری ایسی جگہوں پر نبیوں کے ساتھ, بڑے سارے اپنے بندوں کے ساتھ اس نے خوابوں میں کلام کیا, آگاہ کیا. لیکن یہاں پر دیکھیں ان خوابوں ہی کی وجہ سے اس کے بھائی جو تھے اس کے دشمن بن گئے تھے. اور پھر دیکھیے گا یسوع مسیح کو جو تھا 30 سکوں کی عوض بیچا گیا تھا اور اس کو 20 سکوں کی عوض. اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو پھر خدا اسے کیسی سرفرازی دیتا ہے, کیونکہ وہ پھلدار پودا تھا. وہ خوابیں جو بتانے والا تھا کوئی غلط بیانی کرنے والا نہیں تھا, بلکہ خوابوں کی تعبیر کرنے والا تھا. اور اس نے کیسے تعبیر کی ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ اپنے آقا کے گھر کے اندر جہاں پر وہ رہتا تھا, پوتیفار کے گھر کے اندر, اس نے کیا کیا تھا؟ پورے اپنے گھر کا اختیار جو ہے اس کے ہینڈ اوور کر دیا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب ابلیس اس کے راستہ کے اندر جال بچھانے کو تھا, تو اس نے ایک عورت کو استعمال کیا, اور وہ پوتیفار کی بیوی تھی. لیکن یہاں پر دیکھیں وہ خدا سے ڈرنے والا تھا, وہ پھلدار پودا تھا, وہ خدا کے حکموں پر چلنے والا تھا. اور اس نے کیا کیا؟ وہ اس گھر سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا. جب بھاگ گیا تو اس کے اوپر الزام تراشی کی گئی. کیسے اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ تو ایک ایسے وارا شخص کو گھر کے اندر لے آیا ہے جو کہ میری عزت کو ہاتھ ڈالے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو قید خانہ کے اندر ڈالا گیا. کہاں پر؟ اب دیکھ لیں خدا جو ہے جب وہ انسان کو سرفرازی بخشتا ہے تو وہ کس طرح آزمائشوں کے اندر گرتا ہے, لیکن یہ خدا کا منصوبہ ہوتا ہے کہ اسے اس مقام تک لائے. اب وہی یوسف کہاں پر پہنچ جاتا ہے؟ قید خانہ کے اندر, جیل کے اندر. لیکن وہاں پر بھی خدا اس کے ساتھ تھا. وہاں پر اسے دروگا بنا دیا جاتا ہے. جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں جیل کے اندر, خدا ان کی نظر میں جو ہے اسے عزت بخشتا ہے. اور کیسے عزت بخشتا ہے؟ وہاں پر 2 لوگ تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا, نانپاز اور ساکی. اب یاد رکھنا اس کا مطلب ہے جو بادشاہ کے ہاتھ میں جام دینے والا تھا. اور اس نے خواب دیکھا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, کوئی ہے جو اس خواب کی تعبیر بیان کر سکے؟ تو یوسف نے کہا تو خواب بیان کر, خدا نے یہ مجھے حکمت دے رکھی ہے کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بیان کر سکوں. اس نے کہا کہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر بادشاہ کے ہاتھ میں وہی جام دے رہا ہوں. اور اس نے کیا کہا کہ ٹھیک تیسرے دن تو اس جیل سے جو ہے رہا ہو جائے گا اور تو بادشاہ کے ہاتھ کے اندر
کیا ہوا؟ اس نے ایک بات اس سے کہی تھی، لیکن تو مجھے یاد رکھنا میں بے قصور اس جیل کے اندر ہوں۔ لیکن جو دوسرا شخص تھا اس نے بھی کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا اور تیری لاش، یاد رکھنا جو تعبیر یوسف نے بیان کی تھی ویسے ہی ہوا۔ لیکن وہ جو ساقی تھا، جو بادشاہ کے ہاتھ میں جام دینے والا تھا، جب وہ زاد ہوا تو وہ بھول گیا، یوسف کو بھول گیا۔ یوسف نے جو اسے کہا تھا کہ مجھے یاد رکھنا، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب یاد رکھیے گا کافی عرصہ گزر گیا، پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس خواب کی، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بچائیں گے، ٹھیک ہے، میں صرف خواب تک ہی رہ رہا۔ جب اس نے خواب دیکھا تو اس نے کہا کوئی ہے جو اس خواب کی تعبیر بیان کر سکے، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ جو ساقی تھا اسے یاد آیا کہ جیل کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ خدا ہے، جس نے ہماری خوابوں کی جو تعبیر ہمیں بیان کی تھی ویسے ہی پوری ہوئی۔ تو اسے بلوا لیا گیا۔ جب اسے بلوا لیا گیا تو اس نے بادشاہ کے آگے آ کر اس کے خواب کی جو ہے تعبیر بیان کی ہے۔ جب اس نے تعبیر بیان کی تو اس نے کہا کہ اس ملک کے اندر کیا ہوگا، 7 سال تک کیا ہوگا، قحط پڑا رہے گا۔ اور اب یاد رکھیے گا اس نے بھی سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں دے دیا کہ جب یوسف نکلے گا تو جب نرسنگا اس کے آگے بجایا جائے گا تو ہر گھٹنا اسی کے آگے، کیونکہ یوسف آ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا یسوع مسیح کے جو ساتھ تھے کتنے ڈاکو تھے، ایک بچا لیا گیا اور ایک ہلاک ہو گیا۔ یوسف کے ساتھ قید خانہ کے اندر جو قید کے اندر تھے ایک بری ہو گیا، جو بادشاہ کے ہاتھ کے اندر جام دینے والا تھا، اور ایک ہلاک ہو گیا۔ اس کی زندگی جو تھی وہ مسیح مسیح تھی۔ یسوع مسیح کو بیچا گیا، اسے بھی بیچا گیا، ایک ہلاک ہوا، اسی طرح ایک ڈاکو فردوس میں چلا گیا اور ایک ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جیسے یسوع مسیح کے بارے میں کہا کیا کہ ہر گھٹنا کس کے آگے جھکے گا، بیٹے کے آگے، یسوع کے آگے، خاص آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا ہو۔ اب دیکھیے گا اسی طرح جو تھا یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ جب یوسف نکلے گا تو ہر گھٹنا جھکے گا۔ وہ بالکل مسئلہ مسیح ہے۔ اب یاد رکھیے گا وہ کہاں پر پھینکا گیا تھا؟ گڑھے کے اندر پھینکا گیا تھا نا۔ یسوع مسیح کو کہاں پھینکا گیا تھا؟ 3 دن تک وہ گڑھے میں رہا، زمین کی اندر۔ اب یاد رکھیے گا جب وہ گڑھے سے نکلا اسے سرفراز کیا گیا، تو جب یسوع مسیح نکلا اب یاد رکھیے گا قبر میں سے، تو آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ اب دیکھیے گا ذرا یوسف جو تھا وہ پھلدار پودا تھا اور پھل اس کی زندگی کے اندر تھا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کس طرح ابراہیم جو تھا وہ خدا پر کیا لایا تھا، لیکن اس کے ایمان کی تصدیق کیسے ہوئی؟ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کیسے کی تھی۔ اب ہم بھی خدا پر ایمان لاتے ہیں، ایسی بات ہے، لیکن تصدیق کیا ہے؟ ابراہیم خدا پر ایمان لایا تھا، ایمان تو سبھی رکھتے ہیں۔ کسی سے بات کر لے وہ کہ ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے جھوٹنے پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے جو ہے
सलीब के ऊपर चढ़ाए जाने पर ईमान रखते हैं, उसके कोड़े खाए जाने पर ईमान रखते हैं, उसके मार खाने से हमने शफा पाई, हम इस बात पर ईमान रखते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ईमान की जो तस्दीक थी वो क्या थी? क्या थी? किसी को नहीं पता। एक निशान दिया गया था खतना का। अब्राहम को क्या दिया गया था? खतना का निशान, कि तेरे ईमान को कबूल कर लिया गया है। तो आज जो निशान है हमारे ऊपर रूल कुदस का है और हमारे दिलों का खतना है। अब याद रखिएगा कि किस तरह अब्राहम जो था उसके आगे क्या था? इसहाक था। क्या था? इसहाक, जो वादे का फर्जंद था। और वादा किन के साथ था? अब ये देखें, खुदा का कलाम बड़ी तरतीब के साथ चलता है। और फिर देखें, इसहाक के बाद जो है कौन आता है? कौन आता है इसहाक के बाद? फिर सोच लें, अब्राहम से इसहाक, और इसहाक से याकूब, और याकूब के बाद क्या? यूसुफ किधर गया है? सुना करे गौर से, ठीक है ना? अब याद रखिएगा, ये मैंने पिछली दफा सारी बातें बयान की थी, ठीक है? किस तरह वो वादे का फर्जंद था और किस तरह याकूब जो था वो फजल को ज़ाहिर करता था, ठीक है? क्योंकि याकूब में से सितारा निकलेगा, जो आज सितारा चवीनू लोग ला के बैठे होंगे, सितारा नजर आਉਂਦਾ ना, बड़े बड़े स्टार, ठीक है? तो अब यहां पर देखते हैं कि वो पौधा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया था, कैसे लगाया गया था? वो कभी मुरझाने वाला नहीं है, वो कभी सूखने वाला नहीं है। और यूसुफ जो था वो कामल था, उसकी बातों से हमें पता चलता है, उसके उठने बैठने से हमें पता चलता है कि किस तरह वो कामल था, और वो कामलियत को क्या करता था? जाहिर करता था। और इसी तरह जो है ये बातें जो है हमें सारी यीशु मसीह में मिलती है। एक शख्स है, उसने कहा, आए नेक उस्ताद कहा था ना, तो उसने कहा तू मुझे नेक तो सिर्फ, तो यीशु का ये दावा था, कौन है जो मुझ में? तो फिर वो नेक ही था, नेकी निकली दोस्तों। हम ये गीत तो गाते हैं, नेक तो फिर वही था। अगर वो कामल था, कोई उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह साबित नहीं कर सकता था, तो फिर यूसुफ को देखिएगा जरा, उसे हसद क्यों किया गया था, उसे बुग़्ज़ क्यों रखा गया था? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसने क्या कहा था, जब खुदा ने उसे उस मुल्क के अंदर सरफराजी बख्शी थी, तो जब याकूब के मुल्क के अंदर काल पड़ा हुआ था, तो फिर देखें जो ख्वाब उसने देखा था वो गलत नहीं था, वो परफेक्ट पूरा हुआ। सबका रुख यूसुफ की तरफ था, क्योंकि उसने जो था 7 साल के लिए मुकम्मल जो था जखीरा कर रखा था। जब उस मुल्क के अंदर कैद पड़ा तो उसके भाइयों का रुख पता उन्हें चला कि उस मुल्क के अंदर बहुत अनाज है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, कैद है, कोई चीज खाने के लिए नहीं है। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, याद रखना, जगह जगह हम पढ़ते हैं ना, ये वक्त भी आने वाला है, ठीक है? आज बड़ी बड़ी सोसाइटियां बन रही हैं, ऐसी बात है, जहां पर लोग फसल बीजते हैं वो चीजें खत्म होती जा रही, जगह नहीं होगी, फसल कहां पर बीजेंगे, कहां से? ये कैद पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब उनका रुख उसकी तरफ हुआ
تو انہوں نے اسے نہیں پہچانا کہ یہ وہی یوسف ہے جس کو قتل کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا، جس کو ہم مارنا چاہتے تھے، جس کو ہم نے گڑھے کے اندر پھینکا، لیکن یہ خدا کی مرضی تھی۔ خدا نے ان کے ہاتھوں سے ہی اسے نکلوایا اور اسے سرفراز کیا، لیکن اس نے ان کو ناج دیا، اس نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں اس کے بھائیوں نے اسے نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے بیچا تھا۔ لیکن اس نے جب وہ دوبارہ آئے، بنیامین کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اس نے یعقوب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے بنیامین کو تو تمہیں ناج بھی نہیں ملے گا، اسے لازمی لے کے آنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب وہ اسے لے کر آئے تھے تو اس نے اپنے بھائیوں پر اپنے آپ کو کیا کیا تھا؟ پہلے ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب اس کا وہ بھائی آیا بنیامین تو اس نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ اس کے بھائی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اب یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیسا برتاؤ کرے گا، ہمیں مارے گا، ہمیں ناج بھی نہیں دے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ اب کیا بنا؟ یاد رکھیے گا، اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، یہ خدا کی مرضی تھی، یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ جو خواب اس نے دیکھا تھا خدا نے اسے پورا کیا، کہ سب کا جو تھا کیا چاروں طرف رخ اس کی طرف تھا، جو اس کا پولا کھڑا ہوا تھا، اور سب پولے میرے آگے جھکے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اندر حسد بھر گیا۔ اور اب یاد رکھنا، اس کی بیوی کہاں پر تھی؟ محل کے اندر۔ اس کی بیوی کہاں پر تھی؟ محل کے اندر تھی۔ جب اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، وہاں پر بڑا رونا، ماتم، جس طرح ماتم ہوتا ہے نا اسی طرح ہوا۔ اب یاد رکھنا، جب یسوع مسیح اپنے آپ کو اسرائیل پر ظاہر کرے گا نا، زکریا کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے، تو وہ پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ زخم تجھے کہاں سے لگے؟ وہ کہے گا یہ مجھے اپنوں کے گھر سے لگے۔ پتا چلے یوسف مسئلہ مسیح تھا۔ جس طرح یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اسی طرح جو یسوع مسیح کی دلہن ہوگی وہ زمین پر نہیں ہوگی، وہ اس وقت کہاں پر ہوگی؟ محل کے اندر ہوگی۔ جو وہ بنانے کے لیے گیا ہے وہ اس جگہ پر ہوگی جب وہ اپنے آپ کو یہودیوں پر ظاہر کرے گا۔ تب وہ نبوت پوری ہوگی، جہاں پر اب ان کے لیے کوئی الگ سے کفارہ نہیں ہوگا کہ یسوع مسیح دوبارہ ان کے لیے بلکہ وہ اپنے گناہوں پر روئیں گے، ماتم کریں گے۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہے گا؟ یسوع مسیح ان کو اپنے آپ پر پھر کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا۔ پہلے انہوں نے اسے نہیں پہچانا تھا، وہ اپنوں کے گھر کیا اندر آیا لیکن انہوں نے اسے نہیں پہچانا، جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ لیکن اس وقت جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ اسے پہچان لیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ اب یوسف نظر آ رہا ہے، جس طرح یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اسی طرح یسوع مسیح جو ہے اپنے آپ کو بنی اسرائیل پر ظاہر کرے گا، ان یہودیوں پر ظاہر کرے گا، اور وہ اپنے گناہوں پر کیا کریں گے؟ ماتم کریں گے۔ لیکن اس وقت دلہن زمین پر نہیں ہوگی، دلہن کہاں پر ہوگی؟ آسمان پر۔ اب جس طرح
یوسف کی زندگی تھی وہ کامل تھا، اسی طرح یسوع مسیح جو تھا وہ کیا تھا؟ کامل تھا۔ کامل کرنے والے یسوع مسیح کو یہ ہے کامل، بڑا کامل آدمی ہے، بڑا پہنچا آدمی، کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے جو کامل ہے۔ اگر وہ کامل ہے تو پھر ہماری آنکھیں بھی اس پر لگی رہنی چاہیے، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا دھیان، ہمارا گیان ہمیشہ اس کے کلام پر لگا رہنا چاہیے۔ خدا کا کلام دیکھیے گا کہ کس طرح بڑی ترتیب کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ پودا نظر آ رہا ہے نا، پھلدار پودا۔ بڑے سارے لوگوں نے اجے تک باغے دن دے پودیاں دی سمجھ نہیں آئی، وہ انہی چکروں کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے سچی مجھے جا کے انہیں کوئی سیب ہی کھا لیا ہوئے۔ سیب کھانا گناہ ہے تو پھر اسی کیوں کھانے پھرنے؟ ہاں گناہ ہے نا، گناہ کلام جسے کہتے ہیں۔ کوئی چیز کھانے سے گناہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم سیب کھا لیتے ہیں تو یہ گناہ تھوڑا ہے۔ کبھی سنا ہے کسی نے کہ سیب کھانے سے گناہ ہو جاتا ہے؟ جو چیز ممنوع ہے وہ ممنوع ہے، وہ نہیں کھا سکتے ہم۔ لیکن یہاں پر دیکھیے گا پھر وہ ہمیں زندگی کا درخت ملتا ہے۔ کہاں پر؟ کہاں پر ملتا ہے؟ فردوس میں، جس میں 12 مہینے کیا ملتا ہے؟ پھل ملتا ہے۔ یہ وہی زندگی کا درخت ہے جو باغ عدن کے اندر تھا۔ پھر کہاں پر ہم اسے دیکھتے ہیں؟ اسی فردوس کے اندر۔ اب یاد رکھیے گا اس زندگی کے درخت کے پاس کون آئے گا؟ وہی جنہوں نے اپنے جامے برا کے لہو سے دھوئے ہیں، وہی اس کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، دوسرے نہیں۔ دوسرے باہر ہی کہہ دے رہے کہ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، چھیتی کرو۔ ایسے لوگوں نے جڑا نا سلام دعا نہ لیو، ٹھیک ہے، نہیں تو تسی تے ہلاک ہو جانا۔ سچائی اب دیکھیے گا، سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی تمہیں، یہ سچائی کی میں ذات کرے گی، کسی نے رفاقت نہیں رکھنی۔ آئیں، ہر روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو کلام سے، کیڑی روح کلام دے اندر ہے تے کیڑی روح کلام تو باہر ہے، ایسے پرکھ سکتے ہیں آپ۔ ویسے نہیں کہ زبانی کلامی ہم کہیں تو ہم مان لیں۔ یہ خدا کا جو کلام ہے یہ سچائی ہے، خالی باتوں سے نہیں، ریفرنس سے بات کریں۔ کوئی بھی بات ہے پیدائش سے لے کر مکمل مکاشفہ تک ہونی چاہیے، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے سچائی ہے کیا۔ ایک آیت لے کر آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ پوری بائبل ہی یسوع مسیح کی تصویر کو پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح یوسف کی تصویر یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے، وہ مسئلہ مسیح تھا۔ ایسی بات ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہی کچھ مسیح کے ساتھ ہوا۔ حالانکہ یسوع مسیح جانتا بھی تھا جس نے کیا کیا، جس نے میری روٹی کھائی اسی نے مجھ پر، اب دیکھ لیں، پھر بھی اس نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا ہے۔ لیکن وہ شروع دن سے جانتا تھا، وہ بنائے پیشتر عالم سے پہلے جانتا تھا۔ یہ نبوتیں پہلے لکھی جا چکی تھی، یہ نبوتیں نبیوں کی معرفت پہلے ہی کی جا چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے موقع دیا۔ خدا ہر انسان کو موقع دیتا ہے، وہ کلام ان کے آنکھوں کے سامنے پورا ہو، لیکن وہ اس کو پہچاننے میں پھر بھی ناکام ہو۔ لیکن جو اس دور کے بڑے بڑے عالم تھے جو یہ سمجھتے تھے ہم بڑے خدا کے حکموں کے پابند ہیں، ہم خدا کی شریعت کے پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن وہی اس خدا کے جس نے ان کو بنایا تھا، جس نے یہ شریعت کی کتاب ان کے ہاتھوں میں دی تھی، اسی خدا کا نکار کر رہے تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایسے اسے کہتے تھے یہ کفر بکتا ہے، یہ بعض بول کی مدد سے یہ معجزات کرتا ہے، یہ کون سے کالج سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ اتفاق کریں؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟
جس نے باپ سے سنا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، اور وہ سب کس سے تعلیم یافتہ ہوں گے؟ خدا سے۔ وہ اللہ ہی مکاشفات پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ خدا کے کلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے، خالی زبانی کلامی نہیں۔ خادموں کی کاپی نہ کریں کہ وہ بہت بڑا خادم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یسوع مسیح کے زمانہ کے اندر بہت بڑے بڑے خادم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس وہ آنکھیں نہیں تھی کہ وہ یسوع کو پہچان لیتے۔ سارا کچھ یسوع مسیح کہتا تھا، کتاب مقدس میں سے تلاش کرو میری بابت لکھا ہے، بتاتا تھا نا، لیکن سارا کچھ بائبل کے اندر موجود تھا۔ وہی وہ پڑھنے والے تھے، وہی وہ شریعت کی کتاب کے دن رات تلاوت کرنے والے تھے، لیکن کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکا۔ تو پہچان کنہوں نے لیا؟ دنیا دے جڑے کوڑا کرکٹ جنہوں نے لوگ سمجھتے، نکمے بے وقوف۔ دسو کوئی گریجویٹ بھی مان لایا یسوع مسیح تے؟ دسو جے کو لے آیا تھے نیکودیمس ورگے جو عالم تھے۔ اب یاد رکھیے گا، اس کو بھی کہا گیا صحائف پڑھ، عالموں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ تو پھر دیکھیے گا، لوگ آپ پر ہنستے ہنسنے دیں، ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اڑانے دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، کیونکہ وہی کامل ہے، وہی پھلدار درخت ہے جو ہماری زندگیوں میں بھی پھل ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اگر وہ پھلدار ہے تو پھر پھل ہماری زندگی کے اندر بھی نظر آنا چاہیے نا، کہ نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے۔ کیسے؟ زبانی کلامی، زبانی کلامی نہیں، کلام کے ہر ایک پیراگراف سے، کلام کی ہر ایک بات پر آپ کلام کی ہر ایک بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو تبھی آپ مکمل ہو سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو پھر روح القدس کا بپتسمہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ایمان تو ہے، تو روح القدس اس کلام کا مصنف ہے۔ اب یاد رکھنا، اصل میں لکھوانے والا وہی ہے۔ کیا ہے؟ وہی لکھوانے والا۔ پھر وہ اس کلام کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہم روح القدس رکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت ہے، پھر سچائی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یاد رکھیے گا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ پھلدار پودے بنے، یوسف کی زندگی سے سیکھیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے گلوں کے اندر کیا کرے؟ بڑی بڑی سلیبیں ڈال لے۔ پتہ لگ گیا سی مسیحی ہیں، گلے دے 2-2 کلو دیاں سلیباں وڈیاں وڈیاں بنا کے گلا چ پا لو، سڑکاں تے پھرو، پتہ لگے سائی ٹرے جان دے۔ خدا کو ایسے لوگ نہیں پسند۔ سلیب انسان خود ہے۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی سلیب، اپنا آپ لے کر اس کے پیچھے چلنا ہے، یہی سلیب ہے۔ سلیباں کر دیتے ہی جنیاں مرضی لا چھڑی ہے، تو جی اندر مسیح کوئی نہ ہوئے تو فائدہ؟ سلیباں تو کو نہیں جی پھر بچانا، جنہیں بچانا ہے وہ مسیح ہے۔ جی اگر تواڈے اندر ہے تو پھر تسی کامل ہو، تو جی اگر تواڈے اندر ہی نہیں ہے گا تو پھر اسی کامل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ یوسف کی زندگی سے سیکھیں، ٹھیک ہے؟ مشکلاتیں ہماری زندگی کے اندر آ سکتی ہیں، امتحان ہماری زندگی کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں سرفرازی بخشنا چاہتا ہے۔ یہ نہ کہ ہمارے اوپر دکھ مصائب مصیبتیں نہیں آ سکتی، آئیں گی۔ اب یوسف کی زندگی کے اندر بڑی سی مصیبتیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا نے اسے سرفراز کیا تھا۔ تو جب ہم بھی خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو یقیناً وہ ہمیں بھی سرفرازی بخشے گا۔ سو آج کے میسج کے وسیلہ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔